पौलुस रसूल की मार्फत लिखा हुआ कुलसे की कलीसिया को, उसका 3रा बाब और उसकी 23वीं आयत लिखा है, जो काम करो, क्या सारे यहाँ जितने हैं सब में बोल रहे हैं, जो काम करो जी से करो। फिर दोबारा रिपीट करें, जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। आमीन। मैं समझता हूँ ये बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है, एक असूल है, एक लॉ है, जिससे खुदा कुलसियों की कलीसिया को सिखा रहे हैं और समझा रहा है। और आज का चर्च, आज की कलीसिया, आज के बिलीवर्स, आज के ईमानदार इस बात को समझें और इस बात को अपने दिलों के अंदर नक्श कर लें कि हम किस मकसद के लिए बनाए गए हैं और हमारी जिंदगी से खुदा की क्या मर्जी पूरी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बड़ी खास ये आयत है, जो काम करो कैसे करो, जी से करो। और बहुत से ईमानदार हैं जो काम करते हैं लेकिन जी से नहीं, लेकिन जो जी से काम करता है, मैं आपको बता दूं, वही खुदा के खेत में, वही खुदा के घर में, वही खुदा की सरजमीन के ऊपर बाबर को बरोमंद ठहरता है। आमीन। नो प्रॉब्लम, बात नहीं है खुदा ये जानी तो सारे जाने तो नो प्रॉब्लम, खुदा को जलाल देता है। मत शांत करो, कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे और आपके इंसान का जरूरत कोई भी नहीं है, उसे कोई मुताद नहीं है। लिखा है करोड़ों अरबों फरिश्ते इसको कदूस पुकार रहे हैं। ना जिनको भूख लगती है, ना जिन्होंने रोटी दी, वो कोई डिमांड नहीं करते, खुदा बंदा मेरे घर आटा को नहीं है, मेरे खुदा बंदा मेरे को पैसा को नहीं है, मेरे खुदा बंदा मेरे को ऐश है को नहीं हो, मेरे को ऐसा सूद को नहीं हो, मेरे को ऐसी डिमांड पूरी को नहीं, मेरे को ऐ को नहीं, मेरे को ऐ को नहीं। वो फिर भी कदूस पुकारते हैं और जो कहते हैं तेरा सांस चलता है हमारे ऊपर चला रहा, तू नजर करता है हम घुटनों से भर जाते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं भरा हूँ खुदा की कुदरत के साथ, उसके कलाम के साथ। आज इस टीचिंग को हमें समझना है। जो काम करो किससे करो, जी से करो। छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र वाले तक इस बात को अंडरस्टैंड करें कि चर्च की जिम्मेदारी क्या है और चर्च के अंदर खुदा की मोहब्बत क्या है और खुदा का मर्तबा, खुदा का रुतबा क्या है, खुदा का न्याय क्या है, क्या न्याय है खुदा का। इसलिए यहाँ पर कुलसियों की कलीसिया की चर्च को के साथ खुदा कलाम कर रहा है, कलीसिया के साथ खुदा कलाम कर रहा है, कुलसे के चर्च के साथ कलाम कर रहा है कि जो काम करो किसके साथ करो, दिल से करो, जी से करो। आगे चल के करो, बहुत कुछ अभी खुलेगा इसके ऊपर। हर ईमानदार अपने लिए न जिए, बल्कि अपने खुदा के लिए जीना सीखो, जिसने आपको गुनाहों में से, गंदगियों में से, लाचारियों में से, गुर्बत में से और सबसे बड़ी बात मौत में से छुड़ाया है, मौत में से निकाला है। और उसने ऐलान
میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ خدا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے. اوکے، آپ کو برکت مل رہی ہے. خدا کے لوگوں، آپ کے پاس جو بھی خدمت ہے، کیونکہ خدمت کو شوق بہت ہوتا لوگوں کو، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، پاک صاحب مجھے میرے اندر یہ برکت ہے، میرے اندر یہ برکت ہے، لیکن کبھی اپنی اس بلیسنگ کو یوز نہیں کیا، کبھی اس کو استعمال نہیں کیا، کبھی اپنی اس بلیسنگ کو سامنے نہیں آنے دیا، کبھی اپنی برکت کو اس طور پر اس کے مطابق استعمال ہونے کے لیے کبھی اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. یقین کریں یہ سب سے بڑی دشمن ابلیس کی چال ہے. جب خدا کہہ دیتا ہے نا کہ میں نے تجھے یہ برکت دے رکھی ہے، میں نے تیرے اوپر یہ اپنا کرم کر رکھا ہے، اور اب آپ سیکنڈ بات سنیں. دوسری بات کیا ہے؟ اسی وقت تاریکی کی قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں، تاریکی کی قوتیں اپنا سر اٹھا لیتی ہیں اور ایسی زندگی کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اور اس کے پاؤں کے اندر زنجیریں ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کو خدمت میں آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے کاموں میں وہ اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے اور اس سے وہ خدمت پوری نہیں ہو سکتی جس کے لیے خدا نے اسے چنا ہے اور جس کے لیے وہ دعوے کر رہا ہے کہ خدا نے مجھے یہ برکت دے رکھی ہے. بھائی میری بہن، اگر یہ برکت دے رکھی ہے تو پھر پالوس رسول کہتا ہے جو کام کرو وہ دل سے کرو. یہ پادری کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ چرچ کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ چرچ کی خدمت اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے ہے. وہ ایسے خدمت کرے، وہ ایسے اپنے آپ کو سیکریفائس کرے کہ اس کا خدا اس کے ہاتھ اٹھانے پر، ورشپ پر نہیں میں بات کر رہا، میں ورشپ پہ بات نہیں کر رہا، اس کے ہاتھ اٹھانے پر کیا آپ سمجھتے ہیں گیت گانا ورشپ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ساتھ بجانا ورشپ ہے؟ یہ ورشپ ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ورشپ یہ ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، شکر گزاری کی قربانی کو دلاتے ہیں کہ تیرا شکر، تو قدوس ہے، تو قدرت والا ہے، تو جلالی ہے، تو مکرمہ ہے، تو ساتھ میں سجدے کرتے ہیں، زبانیں تمہیں مبارک کرتی ہیں اور میرے خدا زندگی بدلنے لگتی ہے، چینج ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ جلالی ہے، معجزے کرتا ہے، تاریکی کی قوتوں کو بھگاتا ہے اور قبروں میں سے مردوں کو باہر نکالتا ہے. کیا کرو؟ کس سے کرو؟ کس سے کرو؟ جی سے. جی سے کام کرنے والا کہ سچا پرستار ہے. کیا وہ بڑی جانے کا تو بیٹھے تک پہنچے کون نہیں، تجھے کچھ ہٹ کے پھیری. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ایماندار ہے؟ یہ ایماندار نہیں ہے، یہ صرف اپنے پر لیبل لگا رکھا ہے ایمانداری کا. ایماندار وہ ہے، محمد اسرائیل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب وہ چرچ میں جاتے تھے ان کے بچے سب سے پہلے آگے ہوتے تھے اور قربانی کا جانور اپنے بیٹوں پر انہوں نے رکھا ہوتا تھا. کہتے چل جگہ قربانی گزرانی ہے اور تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ خدا کی آگ پر جب یہ بھسم کیا جائے گا اور وہ جو دھواں اٹھے گا وہ سیدھا بخون کے مالک اس کے حضور میں پہنچے گا. اور جس سے ابراہیم کے لیے آسمان کھلا ہے، اسحاق کے لیے آسمان کھلا ہے، یعقوب کے لیے آسمان کھلا ہے، اور وہ آسمان کھلتا 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 موسیٰ تک آیا ہے. اور موسیٰ وہ جلالی ایک ایسا روحانی لیڈر ہے جو لاٹھی لے کر آگے چلتا ہے اور لاشوں میں ڈھیر لگ جاتے ہیں اور سمندر میں ٹکڑے ہو جاتا ہے، کیونکہ موسیٰ لاچاری سے نہیں بلکہ جی سے کام کرنے والا
किससे करो? हम यहाँ पे पास्टर को खुश करने नहीं आते। यकीन करें मैं यहाँ सुमंगलाबाद चर्च जाता था, इस्लामाबाद से 17 मार्केट टैंकी स्टॉप से 3 गाड़ियों मुझे चेंज करनी पड़ती थी और मुझे 1.25 घंटा लगता था। ज्यादातर ऐसा होता था कि मैं चर्च की जाके ताला खोलता था और जब अंदर जाता था और मुझे ऐसा लगता था जैसे खुदा का रूह मुझे वेलकम करने के लिए पहले से वहां पर मौजूद है और मैं उसके मस्सा से थक जाता था। कईयों की सोच के अंदर यही होता है, उठे की होएगा, कहना उठे कोई आया, कहना कोई उठे नहीं आया। अरे नहीं, आपका खुदा आ चुका है और आप किसी मुर्दे के पास नहीं आ रहे, आप किसी दरबार वाले के पास नहीं आ रहे, आप उसके पास आ रहे हैं जब तीसरे के मुकदम से ठीक क्या करो क्या करो? जो काम करो एहसान नहीं कोई करे कि मैं खुदा दे से एहसान चढ़न चली गया, मैं एहसान करन चली गया हैं और अपना अपना टाइम टेबल रखा हुआ, अपना अपनी टाइमिंग रखी हुई है, आपने अपने मामलात रखे हुए हैं। देखिए साढ़े नहीं बच्चे असली नहीं तैयार करते, हम नहीं उठाते, हम भी उठाते और पूरे 9 बजे पूरी फैमिली के साथ चर्च के अंदर थे। नहीं कोई आया, नो प्रॉब्लम, मुझे पता है मेरा खुदा आ गया है, मेरा यीशु आ गया है। मेरे दिल का वजन के ये इबादत है, ये इबादत नहीं है खुदा के लोगों, ये इबादत नहीं है, इबादत वही है। पूछिए उस घरों में आदम जिधर टाइम देना नहीं सी हो गया ना कि पीछे का अंदर आदम खुद का नाम है तू कितने और टाइम हो गया और मैं अपने टाइम पर आ गई हूँ, लेकिन तुम नहीं है। जो काम करो कैसे करो? जी से करो। अभी भी ना बहुत से चुप करके बैठे हुए हैं। जो काम करो रानू देखने आज पता नहीं हो गया वो यार कुछ नहीं, जो कुछ खुदा का रूह कह रहा है वो मैं आपके तरफ ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि खुदा चर्च के साथ कर रहा है। आमीन। उस्तों का कौन सा चर्च है? उस्तों का कुलसियों का, कुलसी शहर, बहुत बड़ा शहर का, बड़ा मालदार, बड़े अमीर लोग यहाँ पर रहते थे, बिल्डिंगों के मालिक, बहुत कुछ, बड़े बड़े मार्केट, बहुत बहुत बड़े शॉपिंग मॉल थे यहाँ पर, जिनके लोग मालिक थे। उनके साथ खुदा कलाम कर रहा है, उनके साथ बात कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि जो काम तुम किसके साथ करो और जो जी के साथ कलाम नहीं है, ये जो बात नहीं है, यकीन कीजिएगा आपकी दुआ लाइबा चली जाएगी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपकी रूह को खुदा टच करना चाहता है, आपके रूह के करीब खुदा का रूह आना चाहता है, खुदा आपके साथ गहरी रिफाकत रखना चाहता है, खुदा आपके खानदानों में जाना चाहता है। लेकिन किस किस के खानदान के अंदर खुदा जाता है, किस किस के खानदान के अंदर खुदा अपना तख्त लगाता है? याद रखिएगा खुदा के लोगों, जो दिलो जान के साथ अपने खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, अपने खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, अपनी खिदमत को अव्वल दर्जा देते हैं, अपनी बुलाहट को अव्वल दर्जा देते हैं। और मैं कहता हूँ यहाँ पर वही नहीं है जिनको आगे मिलाकर जिन्होंने तेल सुटे है, उन्होंने ऐसा सुटे है समझ नहीं आने की उनके लिए हैं, वही नहीं है, बल्कि आप सब यीशु के बुलाए हुए हैं और आप सब यीशु के खून खरीदे हैं। आमीन। फिर तो राइट की तरफ बढ़ रहा है, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना के किसके लिए? आदमियों के लिए। कोई मत अपने दिल के अंदर सोचे कि आज मेरे पास्टर ये बात कहेगा। देखिए पास्टर को खुदा ने मुकर्रर कर रखा है,
جیسے آفس کے اندر ایک بڑا افسر ہوتا ہے جن کو ساری چیز جان جاتی ہے، اور اگر آپ کے ٹائم سے پہلے وہ آ جائے نا پھر تھی اپنے صحابہ تھی کیویں جاؤ گے دفتر دے وچ، کیمرہ بھی لگا تھا، کیمرے تے لیپ ٹاپ تے آن کر کے سارے کیمرے، اور مین گیٹ پر وہ بیٹھا، مین گیٹ پہ کا کیمرہ آن کر کے وہ بیٹھا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کون کون آ رہا ہے اور ٹائم ساتھ ساتھ نوٹ کرتا رہا ہے، اور وہ ون بائی ون ایک ایک کو وہ بلاتا اور کہتا ہے آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں، آپ کون سے ٹائم پہ آئے ہیں؟ میں کہتا ہوں بندے کی سٹی دو ایسا ہے کہ نہیں آئیں کام چلے گا، تھوڑا جا بولنا پڑے گا، تھوڑا جا بولنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ وہ اپنے پر فیصلہ کرو، ہاں کہ نہیں کرنا کرنا کیجئے، آخنا کیجئے، اوکے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ کچھ بتائیں گے، آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن کیمرہ جو ہے، ٹائمنگ جو ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ سچ نہیں بولتے، اوکے؟ ہمارا آفس میں بایو میٹرک ہو گیا 7 بجے سے لے کے 3 بجے تک۔ اب آپ کو اور بات بتاتا ہوں، اپنے ایکسپیرینس کی بات بتاتا ہوں۔ ہوا کیا؟ مشین خراب ہو گئی، میں ہفتہ ڈلیوری مانا چلا، مشین خراب ہو گئی، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 بجے اٹھ کے چلا جائے، کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ 2 بجے اٹھ کے چلا جائے، سارے 3 بجے تک وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کسی ٹائم میں کچھ بھی ہو سکتا، مشین ہے یا نہیں ہے، مجھے ڈی جی آ گیا تو میں کچھ بات کروں، کیونکہ ہمارے جو اوپر ہے نا آفیسر جو ہمارے انچارج ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہم نے کسی کا مطلب نہیں برداشت کرنا، نہ ہم نے کسی کے بارے میں کوئی لیجسلیشن یا کوئی بھی کچھ بھی ہم نہیں کرنا، جو پکڑا جائے گا وہ نوکری سے فارغ ہو جائے گا۔ سارے پرسن لوگ جڑے 1 بجے بھی غائب ہو جاتے سن، 1:15 بجے غائب ہو جاتے تھے، این چاپیاں گھماندے پھرتے دل کے اندر والے وچ سر جان لے او تیرے تے بات کرتے پھر جاواں گے ایویں ڈرتے ہیں۔ یہ ہے ٹائم ٹیبل، یہ ہے ٹائم کے اندر اپنے آپ کو فکس کرنا، اپنے آپ کو ٹائم کے اندر لے کر آنا۔ آمین۔ وہ سی شہر کی اکلیسیا جس کے ساتھ خدا یہ کلام کر رہا ہے، پالوس رسول کی معرفت اور کہہ رہا ہے جو کام کرو کس کے ساتھ کرو؟ آپ چرچ میں کر رہے ہیں، آپ کو تو خدمت دے دی گئی ہے، آپ نے جی سے کرنا، آمین، دل سے کرنا۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی کوئی عبادت ہوتی ہے چرچ میں، میری بہنیں بیٹیاں جوان خدمت والے خادم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے اندر سے یہی دعائیں نکلتی ہیں، خداوند ان کو برکت دے، خداوند ان کی خدمت پر اور تیری برکت ہے، تیری قدرت ہے۔ آمین۔ باقی ٹائم آپ نے خود مینیج کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے کیسے کرنا ہے یہ آپ نے مینیج کرنا ہے، اپنے ٹائم کو آپ نے مینیج کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے آپ ہی نے کرنا ہے، اوکے؟ اس سے آگے جو کام کرو کس سے کرو؟ پھر سے بولے، جو کام کرو کس سے کرو؟ جی سے کرو۔ آپ خدا کے لیے دیتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ دل سے، لاچاری کے ساتھ نہیں، لاچاری کے ساتھ نہیں، آج سے کے ساتھ نہیں، لاچاری کے ساتھ جو دے گا خدا اس کو اس کا ریٹرن نہیں دے گا، اس کے لیے بلیسنگ نہیں ہے، اس کے لیے برکت نہیں ہے، اس کی زندگی میں مصیبتیں رہیں گی، اس کی زندگی کے اندر گناہ رہیں گے، اس کی زندگی کے اندر ایسی ایسی باتیں رہیں گی چھپی ہوئی جن سے وہ باہر نہیں نکلنا چاہتا، اور ابلیس کبھی بھی آپ کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے نہیں دے گا۔ دوسری بات، آپ اپنی محنت سے کبھی بھی بابرکت نہیں بول سکتے، کیونکہ برکت کا وعدہ خدا نے اپنے کلام کے اندر رکھا ہے، اور اس نے کہا ہے اسی سے میری آزمائش کرو۔ کیا کرو؟ اسی سے میری آزمائش کرو۔ جو ٹائٹ دے رہا ہے، جو ٹائٹ دے رہا ہے، سمجھ لے اس کے لیے آسمان کے دریچے کھلنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس نے برکتوں کی طرف اپنا قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ کہہ کون رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ اور کوئی سمجھتا ہے
تھوڑی ہے، 20,000 ہے، میں اس میں سے 2,000 خدا کو ٹائم دے دوں گا اور 18,000 سے میرا کیا بنے گا؟ یہ اپنے ذہن سے بالکل بات کو نکال دیں. اس 18,000 کو 1,80,000 کے اندر چینج کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور آپ نے کلام پر عمل کرنے والوں کے لیے ہی وہ معجزے کرے. ایسے کہیں وہ معجزہ نہیں کرے گا جنہیں منہ بٹیا رہے تے بڑے سامان آ کے دے خدا دے سوچے رکھن جا رہے ہیں میں بڑا احسان کر رہا ہوں. اس کے لیے بلیسنگ نہیں ہے، اس کی زندگی میں ٹینشنیں ہیں، وہ کبھی بھی اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. وہ کتنا نہ کتنا نکلتا جائے گا، نکلتا جائے گا، نکلتا جائے گا اور بڑے بڑے لاس ہوتے جائیں گے. اس لیے پالوس رسول نے اس کلیسیا کو، چرچ کو، جو بہت بڑے لوگ تھے، ان کو یہ بتا دیا، سمجھا دیا، جو کام کرو کس کے لیے کرو؟ جی سے. اور کس کے لیے کرو؟ خداوند کے لیے کرو. میاں بیوی گھر میں جھگڑے سے، ان پتہ جھگڑے ہوتے ہیں، آج آٹا کو نہیں، آج چینی کو نہیں، آج یہ معاملہ نہیں ہے، آپ بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، گیس کا بل ہے اور بہت سے معاملات ہیں، کیسے کریں گے اس کو مینیج؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے خدا کو بیچ میں انٹر نہیں دی ہوئی. آپ نے اپنی کمائی کر اپنے خدا کو مانے نہیں دیا، آپ نے اپنے خدا کو آواز ہی نہیں دی، آپ نے اپنے خدا کو کہا نہیں ہے کہ یہ میری انکم ہے، یہ میری انکم ہے، یہ میرا بیج ہے اور میں سارے کھا چل رہا ہوں. تو بیج بوئیں گے کیا پہلا؟ کیا بوئیں گے؟ اور جب فصل کاٹی جاتی ہے، جب فصل کاٹی جاتی ہے سب سے پہلے بیج کے لیے الگ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا بیج ہے. بیج کو پتہ کیوں لاتے ہیں؟ زہر لاتے ہیں، اس کو زہر لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس کو کوئی غلطی سے اگر کھائے تو بعض طرح سجائی ہوتے ہی جائے. زہر اس میں لگا دیا اوکے، کیونکہ وہ کھانے کے قابل نہیں پھر رہتا. یہی وہ بیج ہے جو ہم بیجتے ہیں اور پھر یہی بیج اگتا ہے. ہاللیلویا. پھر وہ لکھا ہے کہ میں تیری خاطر کس کو ڈانٹوں گا؟ ٹڈی کو ڈانٹوں گا. کتنے لوگ ہیں جو شکر گزاری رکھ چھوڑتے ہیں اور خود ہی یوز کر لیتے ہیں. اس لیے پادری نہیں آیا، شکر ہے خدا کا ساری بدل ہو گئی. اور کئیوں کے گھر چلا جاؤں وہ پریشان ہو جانے دے، وہ پادری کو اندر بلانا ہے کہ پانی کھانا کر رہے اور ٹینشن بھی پہ جاتے ہیں. وہ کئی دن میرے نام ہوتے جاتے ہیں، پتہ نہیں کی چکر ہے. وہ بائبل کے مطابق تیرے گھر میں خدا ہے اور تو خدا کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور تو ٹینشن میں پڑ گیا، تیرے منہ سے پانی بن گئے اور دیکھا میں تیرے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں اور تم میرے واسطے کھول دینا. کہتا ہے میں تیرے گھر میں آیا مطلب کہ یہ ان کی طرح تو سوچ کھانے کھانے کے لوگ میں تو سمجھ گیا سی تو ہم سب کچھ آ گیا. لیکن خدا کے روح نے مجھے اس کے اوپر پورا ہفتہ مجھے خدا نے تحریک دیا. برکت مل رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں سارے کی تعریف کریں، نعرے بھی لاؤں گے. لکھا ہے میں تیرے گھر میں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے تو نے مجھے نئے کپڑے نہیں دیے، میرے پاس پوشاک نہیں تھے تو نے مجھے پوشاک نہیں پڑھائی. اور وہ کہیں گے خدا ہم تو کب آیا؟ ہم تجھے دیکھتے رہے ہیں، تیری نشانی ہے ہاتھوں لوگوں میں کی، اسے تے تیرو لگتے رہے ہیں. کہتا کہ میرا خادم تیرے گھر میں آیا تو کون آیا؟ کوئی نہیں آیا. اور یہ ساری باتیں تمہیں اس کے ساتھ نہیں کی، سجے پھٹے جانے واسطے تو ٹھیک ہے، ادھر ادھر تو اڑان مارنے تو چنگا تو ہے، لیکن تو میرے کھیت میں، میرے گھر میں جس کے لیے میں نے تجھے برکتیں دی ہے، نعمتیں دی ہے، میرے باغوں میں میں نے تجھے طاقت دی ہے، میں آفتوں کو روکتا ہوں اس پر نازل نہ ہونا. لیکن تو نے میری قدر نہیں کی، تو نے میرے کلام کو سنا نہیں، تو اس پر ایمان نہیں لایا اور تو اس پر کوئی کام نہیں کیا. میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تجھ سے خفا ہوں کیونکہ تو میرے
کوئی دروازہ نہیں کھولتا. تم نے دروازہ نہیں کھولتا. جو مانگو کس سے کرو؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے جس نے میرے خادم کو دیکھے اس کی برکت اس کی باتیں کہتا ہے ایک گلاس ٹھنڈا پانی بھی پلا دیا ہے کہتا وہ اپنا اجر ہر کسی نہیں کھائے گا. ہیلیلویا. وہ اس کا اجر ہرگز دل ہوئے گا. آمین. کیا کرو؟ جو کام کرو کس سے کرو؟ جی سے کرو. خدا کے لوگوں ہماری غربت کا میں بیچ میں خدا کے کلام کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ خدا کے کلام کے اندر ہے. تجھے یقین کرو سلامہ شکر گزاری کیسے میرے ہاتھ سے پڑھائی شکر گزاری میں بھی شکر کر کے برکت دے کے جیب سے پانی کا ہاتھ آ کے بیٹھے تھے 350 روپے کا. میں کہا واہ یار کمال ہے. ہم نے چلے یہاں پر دیے علیگڑھ چھپا کر کتنے دیے تھے وہ بول گئے ہیں کہ میں یاد کراما 60 گلے دیتے پلا کے نہیں آئے 60 گلے دیے سب کو تے 21 آئے تے جتنی فیملیاں جڑیاں کھادیاں پیڑیاں تے ہر پاسے ٹھیک تے جدوں ویکھے کسے تو 1500 کسے 1600 میں کہا یار تو تے نام لکھے تھے مسز اینڈ مسٹر. یہ کیا کرے مراجی کی کتاب برکت مل رہی ہے. ہاں نام نارے مارو نارے بڑی محبت اب علاج کرنا آگے یسو نے آج علاج کرنا انہیں. آمین. آگے آگے یکم یہی سے ایمانداری شروع ہو. آمین. ملاکی کی انجیل اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 8ویں آیت کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ یہ کبھی سارے میں نہ پڑھو نا میں بڑا زبردست ہو جائے سارے میں پڑھنا ہے. ادھر والے خاص طور پہ ٹھیک ہے. ہاں خاص طور پہ ادھر والے سارے کیا کوئی آدمی آج بات پوری نہیں جو پوری ہوئی نا میں بھی اگے ٹوک پاؤں گا. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ دہی بولو دہی اور ہدیہ میں بس تم سخت مغلوب ہوئے کیونکہ تم نے پاکے تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے. پوری قوم نے مجھے ٹھگا ہے. پھر صاحب ڈالو اور اسے اپنے نام میں کی لائے یہاں پر کہنے ہی بیٹھے اس کا ساتھی نہیں ہے. بچے بہت چھوٹے بتانے لگوں بڑا ہوتا 10 سال کا تقریباً میرے اندازے سے 10 11 تو رہے گا یا 8 9 10 11 یہ تینوں فگرز کے اندر اس کا بڑا بیٹا ہے. کمانے والا نہیں ہے. کوئی اس کا ہیلپر نہیں ہے. کوئی اس کا پاس اگر کوئی بھی ہیلپر نہیں ہے. فنانشلی طور پر اکیلی کماتی ہے رینٹ پہ رہتی ہے. اکیلی کماتی ہے اور رینٹ پہ رہتی ہے اور ٹائٹ دیتی ہے. تو یقین کرے میرے دل کو ہاتھ میں کہتا ہوں آپ رہنے دیں. وہ ایسی فیملی تک پہنچا کے وہ چلی جاتی ہے کہ قاضی صاحب ان سے وصلہ نہ لیں یا کوئی ایسا کر دیں. وہ فیملی کو دے کے چلی جاتی ہے. جب بھی میں وزٹ کے لیے وہاں پر جاتا ہوں اس کا نام لے کے کہتے ہیں قاضی صاحب اس کی تاریخ ہے. اور میں یقین کیجیے گا جو خاندان ہے بڑا پیارا خاندان ہے. اس کو برکت ہے. میں ان کے سامنے سر پکڑ کے بیٹھتا ہوں. میں کیا کروں کیسے کروں
कैसे इसको समझाऊं जेड़े देश अपने चंगे बने उन्होंने का दिल में जगह बचाती है नहीं वो उनकी गवाही है कि जब मैं देती हूँ फिर मेरे लिए आसमान खुलता है किधर किधर से आता है मेरा खुदा मुझ पर रहम करता है खोलता है अपने आसमान को लिखा हुआ है इसी से मेरी आजमाइश करो लोगों ने करना चाहिए कि कोई लड़ाई पाई दीजिए लड़ते थे मुंडियां दे नाल लड़नगे कुड़ियां दे नाल लड़नगे मियां बीवी की लड़ाई होगी किवें पूरा करिए ये कभी भी पूरा नहीं होगा कभी भी बरकतें नहीं आएंगी क्योंकि आपने खुद ही रुकावट रख दिया आगे सबसे पहले अपनी कमाई खुदा के हुजूर में रखे उसका बीच का हिस्सा निकालें शुक्रगुजारी करें फिर देखें खुदा को कहां से प्रोवाइड करता है क्योंकि आपका मामला नहीं है प्रोवाइड करना आपने जो मेहनत करनी थी आपने कर ली है आपने जो स्ट्रगल करनी थी कर ली है अब अगला काम खुदा के कलाम का है और आप अपने आप को खुदा के हवाले कर दें खुदा के हाथों में दें फिर खुदा आप और फिर कैसे फिलेमोन का फिलेमोन पौलुस रसूल का शागिर्द कैसे वो बता रहा है आगे चर्च को बता रहा सिखा रहा समझा रहा है कैसे होगा चर्च को बता रहा है पहला बात एक इसका बात है एक चैप्टर फर्स्ट और उसकी 14 वर्स 14 आयत यहाँ पर लिखा है लेकिन तेरी मर्जी के बगैर देखा क्या तेरी समझे तेरी मर्जी के बगैर मैंने कुछ करना न चाहा मैंने कुछ करना न चाहा तब तेरा नेक काम कैसा है नेक देना भी नेक है और उसकी खिदमत के लिए इस्तेमाल होना भी नेक काम है कैसे हो आगे लिखा हुआ है तेरा नेक काम लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से हो किसके साथ हो खुशी के साथ तो खुदा कहता है कि खुदा किसको अजीज रखता है खुशी से देने वाले को अजीज रखता है आमीन खुदा के लोगों अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर परफेक्ट खुदा की कुदरत के साथ आप चले तो फिर आपको दुनिया के साथ नहीं चलना पड़ेगा फिर आपको खुदा के कलाम के साथ चलना पड़ेगा और खुदा का कलाम वो है जो कहता है घास तो सूख जाती है घास तो सूख जाती है फूल मुरझा जाता है लेकिन हमारे खुदा का कलाम अब तक आमीन ये मैं करना चाहिए थी ऐसी छोटी सी नोक जो को लड़ाई नहीं कर रहा मैं नोक जो को हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है ये नहीं कि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते तेरे खुदा ने कही थी चल छड़ो खुदा ना चलना मन तरीके होते हम अपनी मर्जी में चलना ये मेरा दिल करता मैं तो कर चल पर कल सारी के कलाम तो मन सारे समझाने हाय हाय लिखा है आज ही रात तेरी जान से तलब कर जाएगी फिर कितने करना है कितने दिल समझा रह गया मैं पीछे यही के छेड़ दे मैं बढ़िया कलाम वाले हां दोनों किथे जा रहे ना दीवार ना पति नेर बहुत लिखा नहीं करने नहीं तेन विच जाना छोड़ के ना मन के फिर कितने पूछना है मैं दोनों दाते ना बहुत थे दाते कभी गए बाइबल स्टडी क्लास में चलो ये भी सुनता हूँ रहेगा नाम सदा ही तक
مسیح کا کلام کا عاشق والی چیز، کلام کے ساتھ گہرے طور پر یہ ریلیشن، یہ رشتہ، اور جو ریلیشن کے ساتھ اندر ہو. ایک اور میرے پاس سوال ہے، دو چیز کا تھا. اس کا پہلا بات، اس کا چھٹا بات، اور اس کی صدر میں تیموتھیوس یسوع مسیح کا شاگرد، یسوع مسیح کا شاگرد، اور ایک کلیسیا سے اس کے اندر کلیسیا کے ساتھ کلام کر رہا ہے. اوکے، چرچ کے ساتھ کلام، اور آج بھی خدا کے ساتھ کلام کر رہا ہے چرچ کے ساتھ. ایون میں کہ سادہ تک ڈر ہی بڑا ہی بہت ہی غصے آ آیا انہوں نے ایک گل کو پڑھیا، کلام کے مطابق ڈرنا ہے، کلام میں ڈرنا ہے. پتہ نہیں اپنے کام میں ڈر جانا ہے، سامنے ڈر جانا ہے، دس مان دیتے کلام لائے کے جائے گا. لکھا ہے یہی کلام تجھے مجرم ٹھہرائے گا اور یہی کلام تجھے بے قصور ٹھہرائے گا. نہیں جانا تیرا کلام میرے قلبوں کے لیے چراغ، خدا کے لیے روشنی. دل بڑا کرو، اوپن ہارٹ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. اوپن ہارٹ والے لوگ یہ بتانے لگا ہے یہاں پر جو اس دور کے لوگ اس کلیسیا کے اندر دیکھا اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے، اس موجودہ جہان کے بات بڑی تو گلے اٹھا دے من بڑے عجیب ہوگی کہ میں کلوانا نہیں ماری کیسے چل رہے گا کام. سب نے بول رہے اس موجودہ جہان کے. اب سنیں میں بتاتا ہوں، دولت مندوں کو حکم دے، دولت مندوں کو کیا کر حکم دے. اگلی بات سنیں کہ مغرور نہ ہو، کیا نہ ہو، ہاں کیا نہ ہو، کیا نہ ہو، اور نہ پائیدار دولت پر نہیں، بلکہ خدا پر امید رکھے جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے، اور نیکی کرے اور اچھے کاموں میں دولت مند بنے، اور سخاوت پر پیار اور امداد میں مستعد ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے اچھی بنیاد قائم کرتا رکھے تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کرے. پتہ ہے بھائی ہم نے کیا کہتا ہے کہتا ہے ایسے کو بتا کہ میں نے یہ جو تمہیں دولت دی ہے یہ ایسا ہی نہیں دی، میں نے اپنے کام کو وسعت دینے کے لیے، اپنی انجیل کو پھیلانے کے لیے میں نے تم کے لیے دولت دی ہے، تاکہ اس دولت سے کیوں یہ سنے کیا سی کہ دولت مانگا کتوں نگنا سوئی کے نامے میں سے گزر. اوکے کہ اندر دولت مانگنے وجہ اس پہ سوچتا ہوتا ہوں. میں نے بڑی ریسرچ کی اس کے اوپر، بڑی دعا بھی کی ہے. خدا کیوں وجہ آپ کو پتہ نہیں مثال ہوتی ہے. اکثر فوجی میں سنایا جاتا ہے امیر آدمی اللہ پریشان ہو جاتا ہے، امیر تو ہونا چاہیے خدا آدمی کے نیچے کھڑا نہیں. ایسا نہیں ہے، وہ دولت مند ہونے کے ساتھ اپنی دولت کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اور وہ خدا کے لیے اور خدا کے کام کے لیے خدا کا حصہ اس کو خدا کو نہیں دیتا، کیونکہ جب زیادہ دولت آتی ہے تو زیادہ خدا کو دینا پڑتا ہے. اہل انصاف اور جو اپنی دولت کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، یقین کیجیے گا کلام کے مطابق اس کے زندگی کے اندر مشکلیں اور پریشانیاں بنی رہتی ہیں. ظاہری طور پر بڑا ریلیکس لگتا ہے، ظاہری طور پر بڑا چنگا لگتا ہے، بڑا اندر ہوتے کی چل رہے ہیں کہ خدا جانتا ہے، یہ وہ خود جانتا ہے.
وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے ساتھ چل کر خدا کو دیتا ہے اور خدا کو اپنا درجہ دیتا ہے۔ تم نے ٹکڑے کھانا سے، ٹکڑے سے مراد سنیے گا، ٹکڑے سے مراد وہ سادی روٹی کھاتا ہے، وہ لگژری کھانے پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن خدا کے ساتھ اپنا ریلیشن قائم رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن میری جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ خدا آپ کو برکتوں پر برکتیں دے، خدا نے آپ کو برکتیں دے رہی ہیں۔ آمین۔ یہ سسٹم کی طور پر ہے، اوکے؟ وہ کیوں نہیں بول سکا کہ وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتا؟ ایک اور میرے پاس ریفرنس ہے، برابر ہے کہ یعقوب کا خط، یعقوب کا خط یا آخر ریفرنس ہے یعقوب 5واں باب آگے اس کی چوتھی ہے۔ اگر آپ اس کو 5ویں باب کو پورا پڑھیں گے تو پھر یقین کریں آپ کو بہت زبردست قسم کی سمجھ آئے گی یعقوب کیا کہہ رہا ہے چرچ کو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا چرچ کو کہہ رہا ہے، یعقوب کہہ رہا ہے، اور یعقوب کو آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح کا شاگرد ہے، بڑا زبردست بزرگ ہے، بڑی عمر والا ہے یعقوب۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، سمجھ آ رہی ہے؟ جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، پھر سے ذرا، جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کی وہ مزدوری جو تم نے دگا کر کے، ان کی مزدوری جو تم نے دگا کر کے رکھ چھوڑی۔ اگلی بات بڑی خطرناک ہے، لکھا وہ مزدوری چلاتی ہے۔ کیا کہتی ہے وہ مزدوری؟ وہ مزدوری چلاتی ہے، سیکھتی ہے، وہ چلاتی ہے۔ سنڈے اسکول کے بچے اگر آ گئے تو کوئی بیٹھ کے پوری عبادت کو آگے ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ وہ مزدوری چلاتی ہے اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد یہ ہے، فصل کاٹنے والوں کی فریاد، جنہوں نے فصل کاٹی ہے، جنہوں نے محنت کر کے ہل چلا کر زمینیں تیار کر کے کلام کا بیج پھینکا ہے، جب اگنے کی باری آئی ہے تو بہت سے شکر گزاری کو دبا کر بیٹھ کے، اسی لیے اب اللہ کی کیا کرتا ہے، تم نے کس نے مجھے ٹھگا ہے میں اور ہدیے میں۔ ٹینشنز کے آخری کے اندر پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی دولت کے مطابق ہدیہ ڈالنا پسند نہیں کرتے، آدھے نے ایک نوٹ تو ڈالنا کتی کرو چاہیے او بھائی یہ لکھا ہے جس پیمانے سے تم نام پہ اسی سے تمہارے لیے بھی ہوتا ہے، اور اچھا پیمانہ کیسے کہنے ہلا ہلا کے اس کو داب داب آگے، کیونکہ ملنا ہے نا، جب خدا سے ملے گا پھر کیسے ملے گا، آپ بھی حیران ہو جائے گا۔ آمین۔ لیکن کیسے؟ لاچاری کے ساتھ میں، لاچاری کے ساتھ میں۔ خدا لاچاری کے ساتھ کسی کی چیز پسند نہیں کرتا ہے۔ لاچاری کے ساتھ ایک نے کسی سے نہ ہدیہ پیش کیتا سی، ایک نے محبت نہ کیتا سی، کون سن بلا؟ ہاں پوچھ کے ہونا، ایک نے محبت نہ پیش کیتا ہوتے تھے آدھا بھی، ایک نے لاچاری نہ کیتا ہوتے تھے، ایک نے منہ بنا کے پھرتا چکیا، میں کبھی میرے باری پادری صاحب کا منہ سوچے آ جا سکتا تو میں نہیں ہوں دینا کرتا نہیں میں سوچتا کسی نے ہیلو جو کرتا نہیں میرا کار کرو آسان نہیں کرتا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرتا، ہم نے صرف
دعا کرنی ہے، آپ کی برکت مانگنی ہے، اگلا کام اس کا قدرت ہو گیا تے جدا قبول ہو گیا چھڑیاں لگتا پھرتا سی میں مار ہی چھڑا تے راتے کر کے کہتا سی میں کوئی پستل دے دو کیوں آج میں اپنا بھرا نہیں چھڑنا بس ہو گیا کسی نے میرا پھڑا آج نیچی چی مارا میں پچھو تاکہ پتا بھی نہ لگے کہ کی ہو جاتے یہ کیا ہے لاچاری کے ساتھ خدا لاچاری کے ساتھ پسند نہیں کرتا خدا خوشی سے پسند کرتا ہاللیلویا بس سنا تو ہاللیلویا نہیں کرتا میں تو سب آ رہا ہوں ہاللیلویا بولو 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 لکھا ہے ان کی وہ مزدوری جو تم نے دانا کر کر چھوڑی چلاتی ہے اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد اوئے اوئے کہاں پر پہنچی آسمان پر پہنچی رب پہنچی وہی کہتا ہے میں نے برا مہینہ بیج ہوا ہے وہ فصل نہیں پڑھتے کاٹنے کے لیے کچھ نہیں جب تیرے ساتھ دل وفادار کلام کے مطابق چلنا اور کلام کے ساتھ رہنا یقین کرے پھر اب پتھر میں بھی بیج پھیلتے ہیں وہاں سے بھی فصل اگے گی پھر فصل اگے گی جو خوشی سے خدا آمین تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے تم نے اپنے دلوں کو صبح کے دن موٹا تازہ کیا تم نے راست شخص کو قصور ٹھہرایا قتل کیا اور دوبارہ مقابلہ نہیں کرتا آؤ خدا کے لوگوں جج بیٹھے وہ خاندان سب سے زیادہ امیر خوش قسمت اور بابر ہے جو کلام کے ساتھ جس کا تعلق ٹھیک ہے جس جو کلام کے مطابق اپنی کمائی میں حصے میں وفادار شکر گزار وفادار میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر ایسے ایسے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹائپ بھی دیتے ہیں خیرات بھی کرتے ہیں شکر گزاری بھی دیتے ہیں اور خدا کے گھر کے لیے بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پادری صاحب یہ ہمیں خدا نے سکھایا ہے اور یہ ہمیں خدا نے بتایا ہے آپ یقین کریں پورا مہینہ خدا کا آسمان کھلا رہتا ہے اور رینٹ پہ رہتے ہیں کہتے ہیں یہ سارا اپنا ذاتی معاملہ ہے اسی رینٹ دے ہیں لیکن خدا کو ہمیں کبھی ناراض نہیں ہونے دینا بلکہ خدا کی شفقت کبھی دن ان کے انہوں نے کرا دے جو آپ کوئی بھی اپنی پریشانی نہیں ہو پا ہمیشہ جب بھی آواز آتی ہے یہ آتی ہے میرے خدا نے مجھ پر اپنا آسمان کھول میں تے کہیں دے چپس کھا لینا لیز تے ماں پیچھے پاڑ لیے نہ کھائی کیوں ادا گلا خراب ہو چلو اتنے دن جناب گھروں پر نکل جائے یاد رکھیے خدا کے لوگ چپس کبھی دوسری آواز سننے والا نہ بلکہ ایک ہی آواز کو دو دفعہ سننے والا ہے خدا تو ایک دفعہ بولا ہے میں نے دو دفعہ سنا ہے اور میں اس پر عمل کروں گا اور میرے لیے پھر آسمان کھل گیا ہاللیلویا آج سب